पाकिस्तान की तरफ से था रद्द अमल। हमें अपनी दिफा का पूरा हक शरीयत ने दिया हुआ है। उस रद्द अमल के तहत जब हमने इसका जवाब दिया और ऐसी सूरत हाल थी कि जिस दिन हमने जवाब दिया या उन्होंने हमला किया तो उनका अहम ओहदेदार इंडिया में मौजूद था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फरमाया कि बाहर से हमला करेगा तो हम मिल के उसका जवाब देंगे। हमला करने वाला कोई हो, वो मुसलमान हो, गैर मुस्लिम हो, कोई हो, तो शरई एतबार से हमने अपनी रियासत का तहफ़्फ़ुज़ करना है और हम सब ने मिल कर उसका जवाब देना है। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। भट्टू साहब, अगर हम बात करें, इस्लाम ने जान, माल और आबरू और नफ्स की हिफाजत को बुनियादी हक़ करार दिया है, और इसी असूल की रोशनी में अगर हम देखें तो शरई अहकामात क्या हैं मजहबी तनाज़ुर में? रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान है, जिसे इमाम तिरमिज़ी ने अपनी किताब में नोट किया है। इमाम तिरमिज़ी ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हदीस नकल की है कि अगर आप अपने माल की हिफाजत करते हुए, अपनी माल की हिफाजत करते हुए अगर तुम मारे गए तो शहीद कहलाओगे। ये तो इनफरादी हैसियत है, और अगर माल की हिफाजत करते हुए मर जाना शहादत है, अपनी रियासत की हिफाजत करते हुए, अपने ईमान की हिफाजत करते हुए, अपने मुल्क की हिफाजत करते हुए, अपने मुल्क के असासों की हिफाजत करते हुए जो शहीद है वो शहीद है, वो शहादत के दर्जे को पहुँचेगा। कोई भी आदमी या कोई भी मुल्क मज़हब से मावरा होके कोई भी हमारा नुकसान करेगा, हम उसका दिफा करेंगे। हमें बाएतबार मुसलमान होने के, बाएतबार पाकिस्तानी होने के उसका हक़ है, और हम वो करते रहें। पाक अफ़गान कशीदगी के हवाले से हमारी ये मुज़ाकरात कामयाब हुए हैं। इसके बावजूद आवाम में जो एक चेमगोइयाँ हैं उनको भी अगर हम मद्देनज़र रखें और शरई असूलों पे बात करें तो हम देखते हैं कि जब रियासत मदीना कायम हुई, जो पहली नज़रियाती रियासत है, ये पाकिस्तान दूसरी नज़रियाती रियासत है, तो वहाँ पे जो बड़े कबीले थे, बनु नज़ीर, बनु कुरैज़ा, बनु कैनका, ये यहूदी कबीले थे, और दो छोटे छोटे कबीले जो मुसलमान कबीले थे, औस और खज़रज। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कि अगर मदीने के ऊपर कोई बाहर से हमला करेगा तो हम मिल के उसका जवाब देंगे। हमला करने वाला कोई हो, वो मुसलमान हो, गैर मुस्लिम हो, कोई हो, अगर वो रियासत के ऊपर हमला करेगा तो हम अपनी रियासत के हवाले से मिल के उसका जवाब देंगे। उसी नज़रिए पे ये रियासत कायम हुई, तो यहाँ पे अक़लियतें भी मौजूद हैं और अक्सरियत मज़हब इस्लाम, अक़लियत दूसरे मज़ाहिब मौजूद हैं। इस रियासत पे अगर कोई बाहर से हमला करता है तो शरई एतबार से हमने अपनी रियासत का तहफ़्फ़ुज़ करना है और हम सब ने मिल कर उसका जवाब देना है। दूसरी बात यह है कि शरई तकाज़े सारे पूरे किए गए। हालिया वाक़यात में अफ़गानिस्तान को हमारे वफूद ने जाके पैगाम दिया, हमारे आला अफसरान ओहदेदारान ने पैगाम दिया, हमारे तमाम वफ़दों ने जाके कहा कि यहाँ पे जो तालिबान है इसको आपने पनाह दी हुई है, उसके बावजूद वो वहाँ से कमीनगाह बना के, घात लगा के वहाँ से हमें नुकसान पहुँचाते हैं। तो ये तमाम शरई तकाज़े पूरे करने के बावजूद भी उन्होंने इस पे अमल नहीं किया, बल्कि वो एक मुसलमान भाई होने के नाते भी उन्होंने ख्याल नहीं किया कि ये हमारे मुसलमान भाई हैं और हमारे ऊपर हमला कर दिया। पाकिस्तान की तरफ से था रद्द अमल। हमें अपनी दिफा का पूरा हक़ शरीयत ने दिया हुआ है। उस रद्द अमल के तहत जब हमने इसका जवाब दिया और ऐसी सूरत हाल थी कि जिस दिन हमने जवाब दिया या उन्होंने हमला किया तो उनका अहम ओहदेदार इंडिया में मौजूद था। अब इसके बाद अगर हमें ये को कहे वो मुसलमान भाई थे, भाई हमने उसके ऊपर हमला नहीं किया, वो हमारे मुसलमान भाई हैं, शरीयत ने जब हमें दिफा का हक़ दिया है। भट्टू साहब, जो लोग इस्लाम के नाम पर ख़ुदकुश हमले और बम धमाके करते हैं,
تو ایسے لوگوں کے لیے شریعت کیا کہتی ہے؟ اسلام جو ہے ایسا مذہب ہے جو سبز ٹہنی کو جلانے کی اجازت نہیں دیتا۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے منع فرمایا، ٹہنی بھی جلانی ہے تو کوئی سوکھی ہوئی جلانی ہے۔ جو مذہب سبز ٹہنی کو جلانے کی اجازت نہیں دیتا وہ انسانیت کے قتل کی اجازت نہیں دیتا۔ مسلمان کے قتل کی تو ممکن ہی نہیں کہ اجازت ہو، وہ تو انسانیت کے قتل کی اجازت نہیں دیتا۔ اور انسانیت کے قتل کے حوالے سے ایک انسان کی موت انسانیت کی موت کے حوالے سے ہمیں ہماری شریعت نے سکھایا، ہمارے بڑوں نے سکھایا، تو یہ کیسے ممکن ہے؟ تو اگر کوئی آدمی آ کے بم دھماکہ کرتا ہے تو ہم یہی کہیں گے کہ وہ مسلمان نہیں ہے، مسلمان کے لبادے میں آیا ہے۔ لیکن جس لبادے میں آیا ہے ان کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ اس نے یہ ہمارا لبادہ کیوں اڑا۔ جتنی ہم اس کی مخالفت کر رہے ہیں وہ بھی اس کی اتنی مخالفت ہی کریں کہ بھی یہ ہمارے لبادے میں کیوں گیا، ہمارے لباس ہماری وردی میں کیوں گیا۔ ہم تو یہ نہیں کہتے کہ وہ مسلمان ہے، مسلمان ایسا نہیں کر سکتا، لیکن اس کے پیچھے اگر پشت پناہی کسی مسلمان کی ہے، اس کے پیچھے پشت پناہی کسی مسلم ملک کی ہے، تو اس کے حوالے سے بھی اسلام قطعاً اجازت نہیں دیتا ایسی کاروائیوں کی۔ مسلمان کو مارنا تو بڑی دور کی بات ہے، غیر مسلم کو مارنا بھی جائز نہیں۔ یہ کام انفرادی نہیں ہوتا، یہ ریاستوں کا کام ہے۔ اگر جہاد کا بھی کہیں اعلان کیا جاتا ہے تو کوئی آدمی انفرادی طور پہ جہاد نہیں کر سکتا، یہ ریاست کا کام ہے۔ پاکستان میں رہتے ہوئے اگر کسی چیز کا دفاع کرنا ہے تو اس کے لیے ہماری مضبوط عسکری قوت موجود ہے، یہ اس کا کام ہے۔ یہ کسی فرد واحد یا کسی تنظیم کا کام نہیں ہوتا، بلکہ یہ ملکوں کا، حکومتوں کا کام ہے۔ زمین میں فساد پھیلانا، کسی فتنے کو پھیلانا یا فتنے کی جڑ بننا یا کسی فتنے کا ساتھ دینا یا کسی کے ساتھ کھڑا ہو کے اس فتنے کی ترویج کے لیے کام کرنا، سورہ مائدہ میں واضح اس کی مذمت آئی ہے کہ جو زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، جو زمین میں شر پھیلاتے ہیں، ان کی واضح طور پہ مذمت میرا اللہ کر رہا ہے۔ اور فساد پھیلانے والوں کا یہ نہیں کہا گیا کہ مسلمان فساد پھیلانے والا ہو تو کچھ نہیں کہنا، غیر مسلم فساد پھیلانے والا ہو تو اس کے لیے یہ تنبیہات ہیں۔ فساد کا لفظ ہے، فساد پھیلانے میں جو بھی آئے گا اس کے فساد کو روکا جائے گا۔ اگر اسی تناظر میں ہم دیکھیں تو جب فتنۃ الخوارج یا فتنۃ الہندوستان کے خلاف آپریشنز ہو رہے ہیں یا ریاست اپنا رد عمل دے رہی ہے، تو کیوں ایک مخصوص گروپ یا ٹولہ اس کی مذمت کر رہا ہے؟ کیا اسلام نے شرپسندوں کو ختم کرنے کا حکم نہیں دیا؟ جب اخلاقی تقاضے سارے پورے ہوئے کہ یہ وہاں سے ٹریننگ لے کے یہاں پہ ہمیں نقصان پہنچا رہے ہیں اور آپ کے ملک میں فلاں جگہ پر بیٹھے ہیں، تو اس وقت تو ان کو ہمارا تعاون کرنا چاہیے، ان پہ گرفت کرنی چاہیے، ہمارے مسلمان بھائی ہیں۔ جب ہم نے ان کے ریکویسٹ کی ہے کہ جا کے عرض کی کہ یہ ہو رہا ہے، یہ سارا کام ہو رہا ہے کہ ٹریننگ لے کے ادھر آ کے نقصان پہنچاتے اور ادھر بیٹھے ہیں، تو ان کو چاہیے تھا کہ ہمارا پورا تعاون کریں۔ اگر وہ تعاون نہیں کر رہے تو کیا ہمارا بھی حق نہیں ہے کہ ہم اپنی حفاظت کے لیے پھر ان کو روکیں؟ پھر تو ہم اپنی حفاظت کے لیے روکیں گے۔ اخلاقیات شرعی حوالے سے پوری کی ہیں، اچانک کچھ بھی نہیں کیا۔ ہم ریاستی رد عمل کو دیکھیں اور اس پس منظر میں اسلام کی تاریخ کو دیکھیں، اسلام کی جنگوں کو دیکھیں۔ آپ 2 ہجری میں پہلی جنگ بدر ہو رہی ہے، اس سے لے کر آخری تک دیکھیں، کسی جنگ میں بھی ایسا نہیں کہ خواتین اور بچوں کے قتل یا ان کی بے حرمتی کی اجازت دی گئی۔ جب مسلمان اور کفر کی جنگ تھی تب بھی ہدایات ہوتی تھی کہ بچوں کو کچھ نہیں کہنا، نابالغ بچوں کو کچھ نہیں کہنا، خواتین کو کچھ نہیں کہنا، ضعیفوں کو کچھ نہیں کہنا۔ تو یہاں پہ تو حملے سکول پہ ہو رہے ہیں، سکول کے بچوں پہ حملے ہو رہے ہیں۔ جب ہو رہے ہیں تو ہم اس کا دفاع کر رہے ہیں، یہ شرعی نقطہ نظر ہے۔ مارنے والے اگر کہتے ہیں یا آنے والا کہتا ہے اس میں اسلام کا کوئی رنگ بھرتا ہے، تو اسلام کا رنگ تو کہیں بھی نظر نہیں آ رہا۔ اسلام نے تو ایسی کام کی اجازت ہی نہیں، ایسے دھماکوں کی۔ اسلام میں جب کفر اور غیر مسلم کی جنگ ہوتی ہے اس کے لیے بھی باقاعدہ جہاں معاہدے ہوئے، حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ اچانک حملہ نہیں کرنا، پہلے معاہدہ ختم کرنا ہے، جو معاہدہ ہوا ہے اس کو ختم کرنا ہے۔ ایسا تاثر بنا کے وٹو صاحب پیش کیا گیا کہ شاید ایک اسلامی ملک پر حملہ کیا گیا ہے اور پاکستان نے شاید اسلام کی آڑ میں یہ سب کچھ کیا ہے، تو کیا اب ہم کسی کو اپنے ملک میں دہشت گردی، فساد، فتنہ کرنے سے بھی نہ روکیں؟ ہماری یہ خوش قسمتی
کہ ہمیں اللہ نے جو سپہ سالار دیے ہیں وہ حافظ قرآن ہیں، وہ اسلام کے نقطہ نظر سے ہی عمل کرتے ہیں اور قدم اٹھاتے ہیں۔ ہم نے کہیں بھی ایسا کام نہیں کیا جس کی اسلام اجازت نہیں دیتا۔ ہم نے حملہ نہیں کیا، ہم نے اپنا دفاع کیا ہے، دفاع کی اجازت دیتا ہے، اور وہ الحمدللہ مذاکرات بھی کامیاب ہو گئے۔ سارا کچھ ہونے کے بعد ہم اس کو دوبارہ اگر اندر کھاتے کوئی مشتعل کرتے ہیں، مجمع میں بیٹھ کے، محفلوں میں بیٹھ کے، دوستوں میں بیٹھ کے کہ جی یہ ٹھیک نہیں تھا، وہ ٹھیک نہیں تھا، وہ بھی مسلمان تھے، ہمارے مسلمان بھائی ہیں، ہمارے مذاکرات ہو گئے، انشاءاللہ ہمارا تعاون بہتر چلے گا۔ اور اس سے پہلے بھی تاریخ دیکھ لیں کہ ہم نے افغانستان کے ساتھ کتنی محبت کی، افغانستان کے ساتھ کتنا تعاون کیا۔ ہمسائے ملک نے اس پہ حملہ کیا تو دوسرے بھی ہمسائے تھے، اور بھی تو ہمسائے تھے، ہم مسلمان ہمسائے تھے، اس لیے ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوئے۔ ہم نے یہاں پہ ان کو پناہیں دیں، یہاں پہ آ کر انہوں نے کاروبار کیے، یہاں پہ آ کر انہوں نے گھر بنائے۔ اگر ہم اس کو اپنی ماضی قریب کے حوالے سے دیکھیں، کتنے خودکش حملے جو ہمارے مختلف اداروں پہ ہوئے، جبکہ قرآن کہہ رہا ہے جس نے ایک مومن کو من قتل متعمدن، ایک مومن کو متعمدن جان بوجھ کر قتل کیا فجزاؤ جہنم، کہ اس کی جہنم سزا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے جان بوجھ کر قتل کرنا ایمان والے کا۔ تو یہاں پہ تو بے شمار مجمع، تمام کلمہ گو، بے شمار جلسوں میں بیٹھے ہوئے تمام کلمہ گو، اگر ان کو آ کے کوئی قتل کرتا ہے، خود کا حملہ کرتا ہے، تو قرآن جزا جہنم دے رہا ہے۔ ہم ان کی صفائیاں پیش کریں تو یہ تو قرآن کی مخالفت ہے، یہ تو اسلام کی مخالفت ہے۔ ہمیں کرنا وہ چاہیے جو شریعت محمدی ہے، کرنا وہ چاہیے جو اسوہ رسول نے بتایا ہے، کرنا وہ چاہیے جو تاریخ اسلام اور صحابہ سے ہمیں ملا ہے، اپنی مرضیوں سے نہیں، اپنے ذہن کے مطابق نہیں۔ لہذا اس وقت جو بھی ہماری ریاست نے کیا، ہمارے سپہ سالاروں نے کیا، ہم ان کے ساتھ ہیں، اور انشاءاللہ العزیز ہم ہمیشہ اپنے اداروں کے ساتھ رہیں گے۔ جی بالکل ناظرین، آپ نے عبد الماجد وٹو صاحب کی گفتگو سنی، انہوں نے باخوبی اس تناظر میں جو پیش رفت ہو رہی ہے اور اسی حوالے سے جو شریعت ہمیں احکام دیتی ہے، انہوں نے واضح طور پر ہمیں اور آپ کو اس سے آگاہ کیا۔ اسی کے ساتھ جی اپنے میزبان رومیل طارق گل کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔